मैं आज की इस बज़्म में, इस नशिस्त में खुश आमदीद कहूँगा। इस बज़्म में हमारे साथ मौजूद होंगे बहुत प्यारे उलमाए किराम जो हमेशा इत्तिहाद की बात करते हैं, वहदत की बात करते हैं, सहाबा किराम से, अहले बैत अतहार से मोहब्बत की बात करते हैं, रसूलुल्लाह के इश्क की बात करते हैं, दीन मतीन पर अमल की बात करते हैं। आज भी मेरे साथ पैनल में उसी तरह के उलमाए किराम मौजूद हैं। मैं खुशामदीद कहूँगा हमारे बहुत प्यारे, बहुत अजीज़ और इल्मी गुफ्तगू में अपना एक वक़ार रखने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल अल्लामा साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। आपको खुशामदीद, वेलकम। अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। मैं चाहूँगा गुफ्तगू का आगाज़ ही मैं इस बात से करूँ कि इख्तिलाफ, मुखालफत या दीन को समझने के ये जो मुख्तलिफ तुरुक, मुख्तलिफ रास्ते बताए गए हैं, क्या वजह है? इस इख्तिलाफ को तो रहमत करार दिया गया है, ये इख्तिलाफ तो उम्मत में बाइस रहमत होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग इस इख्तिलाफ को इंतशार की तरफ ले जाते हैं। कैसा देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने दिबाचा बांधा है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। मुहर्रम की आमद है और मुहर्रम की आमद से कबल इस तरह के शोशे और इस तरह की बातें और इस तरह का फितना खड़ा करना, ये बजाते खुद इस बात की निशानदेही है कि इन अनासर के पीछे कोई खुफिया हाथ मौजूद है जो मुआशरे के अमन को तबाह करना चाहता है। सहाबा इकराम अहले सुन्नत के अकायद के मुताबिक एक रेड लाइन है, वो रेड खुद नहीं गड़ी। ये रेड लाइन का तयन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम हमीद में इस तरह किया है, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा। अल्लाह ने सहाबा का दिफा पहले ही पारे में, पहले ही सफा आप उल्टे आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह किया। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। जब भी कोई किसी सहाबी के बारे में जो अल्फाज कहेगा वो अल्फाज उसके ऊपर पलटा दिए जाएंगे। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। इन्होंने सहाबा को बेवकूफ कहा, ये दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। और फिर अगली ही आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे भी बड़ी बात की, कालू इन्ना माकुम इन्ना मा नहनु मुस्तहज़िऊन। हम सिर्फ इस्तेहजा करते हैं और ठट्ठा करते हैं। सहाबा के साथ ठट्ठा करते हो, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। अल्लाह तुम्हारे साथ ठट्ठा करता है। गोया ये जो अकीदा हमने पढ़ा है, सुना है, लिखा है, एक मुसलमान अकीदा है कि कोई बंदा किसी मुसलमान को अगर काफर कह दे, किसी मुसलमान को अगर बेईमान कह दे, हमारा उम्मत का इजमा है ना, अगर वो बंदा काफर ना हो तो ये कुफर उसके ऊपर लौट जाता है। और अगर सहाबी के बारे में कोई बेईमानी का शुबा रखता हो तो क्या वो पक्का बेईमान, मुनाफिक, दीन से खारिज नहीं हो जाता? मुझे एक बात बताएं, कोई बंदा किसी सहाबी को काफर कह रहा है, सहाबा को तो जन्नत की सनद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ताला ने वाहिद ऐसा नबी है जिसका हर शागिर्द जन्नती है, हर सहाबी रसूल जन्नती है जिसको जन्नत का सर्टिफिकेट मिला है। और दुख और अफसोस की बात है, ये ऐसा बदबख्त आदमी है, ये रजी अल्लाह कह के तनकीद शुरू करता है। रजी अल्लाह कह के तनकीद करना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तो रजी अल्लाह कहा था, लेकिन मैं ऐसा बदबख्त हूं, मैं इनके रजी अल्लाह के टाइटल से मुत्तफिक नहीं हूं। ये कितनी सतही बात है कि किसी को आप रजी अल्लाह के और उसके बाद आप ये बक बक शुरू कर दें कि ये हमारी तलवारों से महफूज तो नहीं रहे थे, हमारी जुबानों से कैसे रहेंगे। इनके लिए वही जवाब है जो अल्लाह का जवाब है, तुम जुबान दराज करोगे तुम्हारी जुबान को काट दिया जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से अहले सुन्नत के अंदर अभी इतनी ईमान की हरारत मौजूद है। तुम कमरे से बाहर निकल के तो देखो अवाम तुम्हारा इस्तकबाल कैसे करती है। तुम एक कमरे और होल के अंदर बैठ के सहाबा के बारे में बक बक करके और जुबान दराजी करके ये समझते हो कि तुम राफियों के एजेंट बन के मुआशरे में अफरा तफरी फैलाना चाहते हो। हम तो ये एक अरसे से कह रहे हैं कि कोई भी अहले बैत के बारे में, अहले बैत के अलावा सहाबा के बारे में एक लफ्ज हम कहते हैं, अहले बैत के बारे में भी कोई जुबान दराजी करे उसकी जुबान को काटा जाए। और बड़े अफसोस और दुख की बात है, आपने ट्विटर ट्रेंड की बात की है, मुझे बताएं हजारों में ट्विटर ट्रेंड चल गया, इस बदबख्त को पट्टा डालने वाला कोई नहीं। और फिर जब कोई मजबूर होके तंग आके कोई इसके खिलाफ एक्शन लेगा तो कहेंगे ये जी मौलवी बड़े मुतस्सब है जी, इन्होंने इंगेज किया था जी, इन्होंने फितना फैलाया था जी, इन्होंने ये सारी साजिश की। आज हम इदारों से ये मुतालबा करते हैं इस बदबख्त को पट्टा डाला जाए। इसने हजरत अमीर मुआविया के बारे में इलानिया वीडियो में ये बात कह दी है ना कि वो मेरी जुबान से नहीं बच सकते। तू है क्या, तेरी हैसियत क्या है? तेरी जुबान को कंट्रोल करना अहले सुन्नत को आता है। हजारे नोटिस लें कि ये अलल ऐलान सहाबी रसूल के बारे में कह रहा है वो मेरी जुबान से नहीं बच सकते, बल्कि इस बदबख्त ने कहा अगर मैं होता तो वो मेरी तलवार से भी ना बच सकते। आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। यकीनन ये वो मौज़ूआत नहीं है कि अवामी
اجتماعات میں اور مجلسوں میں اس پر گفتگو کی جائے، لیکن بار بار انجینئر صاحب کیوں بخاری اور مسلم کو اٹھا کر اور اس کا ابتدائیہ کھول کر عوام کو دکھاتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم میں لکھا ہے، کہ یہ مسلم اور بخاری کی جو کتابوں میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے عوام کے لیے لکھی ہیں، پھر وہ حدیث عمار اٹھاتے ہیں، پھر وہ حدیث نمبر 8122 کا حوالہ دیتے ہیں حدیث عمار بیان کرتے ہوئے وہ لوگ، تو پھر نوجوان کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ کیا علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس بیچ جب اس طرح کے حوالہ جات دیے جائیں گے بخاری اور مسلم سے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ذرا جھٹلا کے دکھائیں بخاری اور مسلم کو؟ عثمانی بھائی بنیادی طور پہ تو وہ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. اگر کوئی بندہ کسی حدیث کو پیش کرے اور اس کا مفہوم اہل سنت کے اجماع کے مخالف پیش کرے وہ تو حجت نہیں نہ ہوتا. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کو، میں صرف ایک مادی یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ جس انجینئر کو دعوت دے رہے ہیں مباحثے اور مناظرے کی وہ تو مفرور بیگ ہے. وہ تو مفتی طارق مسعود صاحب گئے، ابو یحییٰ نور پوری صاحب گئے، ہر مسلک کے علماء وہاں پہ جاتے ہیں، وہ کنڈی لگا کے دروازہ کھولنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا. وہ تو مفرور ہے، بھاگا ہوا ہے. وہ کبھی بھی علمی میدان میں کسی عالم دین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن میں اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں، ایک تو وہ مناظرے سے مکالمے سے بھاگا ہوا ہے، میں یہ چیلنج کرتا ہوں اس کو مباہلے کا، وہ ہمارے ساتھ مباہلہ بھی نہیں کر سکتا. اگر اسے سیدنا امیر معاویہ کے جنتی ہونے کے بارے میں ذرہ برابر بھی شبہ آئے، میرے سے مباہلہ کرے، آئے، میں اس کو آج آپ کے چینل کی وساطت سے دوبارہ مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں. پہلے بھی کر چکا ہوں. نہ اس میں مناظرے کی سکت ہے، نہ اس میں مکالمے کی سکت ہے. یہ جتنے دلائل دیتا ہے، بالآخر مثال دے رہا ہوں، اب حل کیا ہے، آئے مباہلہ کر لیں. میں کہتا ہوں سیدنا امیر معاویہ معین طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جنتی ہے. اس کو ذرہ برابر بھی اگر شبہ ہے تو مباہلہ کر لے، نہیں کرنا چاہتا تو ہمارے علماء سے مکالمہ کر لے، مباحثہ کر لے. نہ یہ مباہلہ کرنے کے قابل ہے یا نہ یہ مکالمہ کرنے کے قابل ہے. اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب نے جو بات کی ہے کہ جنگ صفین وغیرہ کو ڈسکس کرنا اور عوام میں کہتا ہوں آپ مثال دینا ڈسکس کر بھی لیں تو حضرت علی کے جو جانشین ہیں، جو وارث ہیں، وہ کون ہے؟ سیدنا حسن ہے نا، خلیفہ راشد ان کو مانتے ہیں نا. حضرت سفینہ کی حدیث کے مطابق یہ مرزا بھی مانتا ہے. سیدنا حسن نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ اگر سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر لیا، تو بدبخت کون ہوتا ہے سیدنا امیر معاویہ کے خلاف جنگ لڑنے والا؟ اصل معاملہ تو امت میں حل ہو چکا ہے. جنگ صفین کے بعد کی میں بات کرتا ہوں. کیا سیدنا حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صفین کے بعد صلح نہیں کی؟ کیا حضرت علی کے چلے جانے کے بعد صلح نہیں کی؟ جب صلح ہوگی، جو وارث ہے، جو بیٹا ہے، اس نے صلح کر لی. جب سیدنا، بلکہ میں اگلی بات بھی کروں، سیدنا حسین نے بنو امیہ سے صلح کر لی، یا سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر لی. تیری کیا حیثیت ہے تو صلح نہ کرے؟ اور سیدنا حسن اگر یہ خلیفہ راشد کی حدیث پڑھتا ہے سیدنا سفینہ والی، تو خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہے اس کو بھی، اس کے اوپر چلنا بھی واجب ہے کہ نہیں؟ اور پھر اگر آپ امامیہ نقطہ نظر کو لے آئیں تو کیا حضرت حسن نے غلط کیا؟ ان کے تو امام معصوماً الخطا ہوتے ہیں. جب معصوماً الخطا ہے تو انہوں نے اگر امیر معاویہ سے صلح کر لی تو آئیں صلح کریں سیدنا امیر معاویہ سے. روافظ بھی صلح کریں، یہ مرزا جہلمی بھی سیدنا حسن کی سنت کے اوپر ہی عمل کر لے. اور سیدنا حسن کو یہ اعزاز حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. کیا رسول اللہ نے کہا تھا کہ ایک کافر اور ایک مسلمان کے گروہ میں صلح کرائے گا؟ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. دونوں کو عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اجتہادی طور پہ کسی کا غلط ہو جانا، کسی کی سیاسی رائے کا فرق ہو جانا، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. آج بھی سیاسی طور پہ اختلاف موجود ہوتا ہے، دو پکے دیندار بندوں کے درمیان سیاسی نقطہ نظر کا اختلاف ہو جاتا ہے. آپ عمومی طور پہ دیکھ لیں، مثال دے رہا ہوں، میرا رجحان اگر ایک سیاسی پارٹی کی طرف ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے دیندار بندے کا رجحان دوسری سیاسی پارٹی کی طرف ہو. سیاسی اختلاف الگ بات ہے، عقائد کے اختلاف کوئی نہیں تھے موجود، کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا. اور اس کے اوپر مہر کس نے ثبت کیا؟ حضرت حسن نے. حضرت حسن کی یہ سیرت بیان نہیں کرتے، نہ ان میں جرت ہے، نہ یہ کریں گے. نہ سیدنا علی کی اس سیرت کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی جی، لیٹ کی تھی جی، یہ کی تھی، اور بھائی کر لی صلح ہو گئی، اب کیسے شیخین کے بارے میں بک بک کر سکتے ہو؟ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ سے اگر حسن نے صلح کر لی، تم کون ہوتے ہو؟ علی کے وارث نے صلح کی، خلیفۃ المسلمین نے صلح کی، پوری امت کو ایک عمارت اور ایک خلافت کے تحت متفق اور متحد کر دیا. تو جنگ صفین کو جتنا مرضی بیان کر لیا جائے، جمل کو جتنا مرضی بیان کر لیا جائے، اینڈ ریزلٹ دیکھنا ہے. اینڈ ریزلٹ سیدنا امیر معاویہ کے اوپر اتفاق کے اوپر منتج ہوا. اور بخاری مسلم کی حدیثوں کو جو پیش کرتا ہے اس کی من گڑت تعویلات کرنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی.
حدیث کی وہی تشریح مانی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ، بلکہ قرآن پاک کی بھی آیتوں کی وہی تشریحات قابل قبول ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوں. جیسے حتی یتبین لکم الخیط الابیض اور خیط الاسود والی حدیث قرآن کی آیت تھی، تو بعض صحابی کالا دھاگا اور سفید دھاگا لے کے بیٹھ کے تو رسول اللہ نے کہا تھا یہ کالا اور سفید دھاگا نہیں ہے، یہ آسمان کی سفید داری اور کالی داری کی بات ہو رہی ہے. گویا جن احادیث کی جو تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، مجھے ایک بات بتائیں سیدنا، یہ اگر اس کی صرف احادیث کی تشریحات وہ انجینئر علامہ صاحب معذرت کے ساتھ انجینئر تو پھر یہ کہتا ہے نا کہ اس دور میں کیا رسول اللہ خود آ کر بیان کریں گے، یا وہ جنہوں نے بخاری اور مسلم لکھی ہے وہ خود آ کر بیان کریں گے؟ وہ تشریحات پہلے مبتلا ہو گیا، اس کو تو جواب نہیں ملا. مجھے ایک بات بتائیں، تشریحات تو پہلے سے ہو چکی ہیں، آج تھوڑی کرنی ہے. یہ تو عقل کے اوپر، اس کی عقل کے اوپر ماتم ہے، اس کو ون سائیڈڈ بات نظر آتی ہے. اور یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ ختم نبوت کی کمپین چلائے، اور یہ تو قادیانی اور رافضیوں کا سہولت کار ہے. اس کے نظر میں تو قادیانی جو ہیں وہ کم از کم رسول اللہ کو مانتے ہیں. اس نے یہ تک کہہ دیا کہ اہل کتاب سے بہتر ہیں، معاذ اللہ. یعنی اس بندے کو اسلام کی بنیادی عقائد کا علم نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے بعد میں وہ مرتد جو ہوتا ہے وہ اہل کتاب سے بدتر ہوتا ہے. اس کو یہی نہیں علم. اور دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ بخاری مسلم کی جو تشریحات ہیں وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکی. مجھے ایک بات آپ بتائیں، رسول اللہ نے طلحہ و زبیر کو جنتی کہا ہے؟ اس نے جو پورا فلسفہ گڑا ہوا ہے اس کا ایک جملے میں رد ہے. طلحہ و زبیر جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں. وہ کس طرف سے؟ صرف عام فہم بات، وہ کس طرف سے بتائیں؟ حضرت علی کے مقابل تھے کہ حضرت بکر میں تھے؟ حضرت علی کے مد مقابل تھے نا. تو کیا کسی کا جنتی ہونا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ مخالف جو ہے وہ باطل کے اوپر ہو؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. یقیناً یہ ایک بہت ہاٹ ایشو تھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس موضوع پر پروگرام کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. اور یہ بات اس انداز سے علماء کرام اور وہ علماء کی جو اتحاد امت کی، اتفاق کی، محبت کی، یکجہتی کی، اخوت کی بات کرتے ہیں، ان علماء کے ذریعے یہ پیغام سامنے آنا ضروری ہے. اور یقیناً یہ ایک متفقہ بیانیہ، ایک متفقہ پیغام ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. بالکل اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان، وہ کوئی بھی ہو، صحابی رسول سب جنتی ہیں اور ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ یا اللہ کی رضا کا اعلان قرآن نے کر دیا ہے. تو صحابہ کرام بھی مسلمانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے ریڈ لائن ہے، اس پر بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو انجینئر صاحب یا اس طرح کی کوئی بھی شخصیات اگر زبان استعمال کریں تو خدارہ مسلمانوں کے دلوں کو، ان کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچائیں. بارہا آپ کی طرف سے اس طرح کی عامیانہ زبان صحابہ کرام کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جو مسلمانوں کے دلوں کو، ان کے جذبات کو یقیناً ٹھیس پہنچاتی ہے. لیکن ٹالرنس ایک لیول ہے ٹالرنس کا. یہ لیول یا یہ جب پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو پھر اس کا جو نتیجہ اور رزلٹ نکلتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. ریاستی اداروں سے بھی گزارش ہے کہ ان چیزوں کو ضرور اپنی نظر میں رکھیں اور بجائے اس کے کہ امت ایک مرتبہ پھر انتشار، افتراق اور تفریق کی طرف جائے، ہم کوشش کریں کہ ہماری بات سے، ہمارے پیغام سے، ہمارے سوشل میڈیا کے استعمال سے امت میں اتفاق آئے، امت میں اتحاد آئے، دوبارہ امت جڑے. ہم اس وقت بالکل متحمل نہیں ہو سکتے اس طرح کے حالات کے. ہم معاشی طور پر انتشار کا شکار ہیں، جس طرح مفتی نوید عباسی صاحب نے کہا. ہم قومی طور پر انتشار کا شکار ہیں، ہم سیاسی طور پر، آئینی طور پر اس وقت انتشار کا شکار ہیں. تو پاکستان اس وقت مزید مذہبی انتشار اور مذہبی فرقہ واریت کا بالکل متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارے پیغام سے اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام عام ہونا چاہیے. یہ آپ کے لیے پیغام ہے، ہم سب کے لیے پیغام ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کر خیال رکھیے گا پاکستان کا، اسلام کا، اسلامی حدود کا، اسلام کی نظریات کا. آپ کے دیکھنے کا، سننے کا بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی امان.